आज मैं फिर कहता हूं कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम करें। जो कहते कि 300 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं, 3 महीनों में मैं लेके आऊंगा, कहाँ है पैसा? वो अगर वो पैसा आ गया होता तो मैं तो फिर IMF की मिन्नतें और तरले न कर रहा होता। पंजाब में अफसरान के लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। महकमा खजाना ने मरासला जारी कर दिया। बिजली मजीद महंगी, गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के मद में बिजली ₹1.90 महंगी। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, IMF के अहकामात की तामील बजा लाते हुकूमत ने जाने से पहले ही महंगाई तले दबे अवाम का बिजली का जोरदार झटका दे दिया है। बेस टैरिफ में ₹3.50 से लेकर ₹7.50 तक के इजाफे के बाद 2 वक्त की रोटी के लिए तंगी का सामना करने वाले अवाम शायद अब 1 वक्त की रोटी ही खा पाएंगे, क्योंकि इन्हें बिजली के बिल जो अदा करने हैं। मौजूदा हुकूमत के 15 माह में तमाम बड़ी जमातों के तजर्बों की कली खोल दी है। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान के दावे तो इत्तेहादी हुकूमत ने बहुत सुनाए, लेकिन क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात में अवाम के हाथों इन बड़ी जमातों की सियासत वाकई ही कुर्बान हो सकती है? वैसे तो मुल्क में माशी बदहाली का खूब रोना रोया जाता है। आज भी वजीर आज़म ने मिसाक मईशत की ज़रूरत पर जोर दिया है और आइंदा सख्त मेहनत करके IMF के चुंगल से निकलने की नसीहतें भी की हैं। लेकिन आज ही की खबर है कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स और कमिश्नर्स के लिए 3 अरब 20 करोड़ मालियत की नई गाड़ियां, जी हाँ, नई गाड़ियां मंगवाने के लिए पैसे जारी कर दिए हैं। आखिर ये कैसी मुश्किलात हैं कि इन्हें सिर्फ अवाम को झेलना होता है? कर्जों तले दले मुल्क की अशराफिया आखिर किस मुंह से अवाम की हमदर्द होने के दावे करती है? अवाम मुश्किल फैसलों के बोझ में और कर्ज से मिलने वाली रकूम से हुकूमतें और अफसरशाही मौज में रहें। हालांकि हुकूमत और उसकी अफसरशाही की कारकर्दगी हर बरसात में खुलकर सामने आ ही जाती है, जब बारिश के पानी में अवाम या सड़कें दोनों ही बह जाते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहिबा हमारे साथ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट सना बुच्चा साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। अज़मा साहिबा, आपसे शुरू करती हूँ। जब 2013 में आपकी हुकूमत आई थी तो सर्कुलर डेट गालिबन 500 अरब था और आपने वो अनऑडिटेड जो है वो दे दिया था। उस पर बहुत शोर भी मचा, बट ये कहा गया सर्कुलर डेट कभी जो है वो अब नहीं आएगा, हम इसके चुंगल से निकल आए हैं। 2018 में जब जा रहे थे तो वो 1300 पे आ गया। उसके बाद अब PTI ने भी अपना बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा डाला, वो 2600 अरब पे इस वक्त हम जो है वो खड़े हैं। लेकिन बजाय इसके कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें, हमारा NTDC का निज़ाम जो है वो बहुत ख़राब है, हमारे जो डिस्कोस जहाँ चोरियाँ होती हैं उनको जो है पेनलाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये चीज़ें करें, हम ये करते हैं कि जब से आपकी हुकूमत आई है दूसरी दफ़ा हम बिजली की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाते जाते हैं। और ये आपकी नहीं, तमाम हुकूमतें बस यही करती हैं कि प्राइसेस बढ़ाते जाओ और सर्कुलर डेट को वहाँ से कहीं से कर्टेल कर लो, उसका रूट कॉज मत एड्रेस करो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आप कुछ चीज़ों में आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि 2013 की चूंकि आपने बात की, तो 2013 में तो इस मुल्क में 22 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी और उसको वॉर फुटिंग्स पे जो है वो हल करते हुए PMLN की हुकूमत ने बिजली के प्रोजेक्ट लगाए। 11 महीने के अंदर जो है पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगे और उसके बाद हमने पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो एक राह दिखाई। लेकिन इस दौर के अंदर ये याद रहना चाहिए आपको कि जब उस वक्त KPK के अंदर जो है वो PTI की हुकूमत थी और वहां पर लाइन लॉसेस के हवाले से या वहां पर जहां पर बिजली चोरी हो रही थी वहां पर कभी भी कोई भी इकदामात किए जाते थे तो क्या होता था? होता यह था कि ग्रिड स्टेशंस पे हमले किए जाते थे, ये होता था कि वापडा के दफ्तरों के अंदर घुसकर तोड़ फोड़ की जाती थी और पूरी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करती थी। और जो है वो अभी भी अगर मैं किसी सूबाई तासुब की बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप सर्कुलर डेट के अंदर और बिजली चोरी लाइन लॉसेस जो है अगर उसकी डिटेल निकाल के देखें तो आपको नजर आएगा कि जो है ये किसका कितना कितना रोल है इस तबाही के अंदर। फिर दूसरी बात यह है कि जो PTI की हुकूमत जब आई 2018 में, तो वो तो पता ना आपको, अरस्तुओं और फलातूनों और स्कॉलर्स की हुकूमत थी।
उन्होंने के पास 200 माहिरीन भी थे और उन्होंने सारे मसले हल कर देने थे। वो $300 अरब बाहर से आ जाना था और वो 100 अरब IMF के मुंह पे भी मार देना था और सारे मसले हल हो जाने थे। और उन्होंने इसके हवाले से भी ये सर्कुलर डेट भी खत्म करना था और जो है वो बिजली की तरसील का जो मामला है उसको भी ठीक करना था। लेकिन देखा ये गया कि बिजली की चोरी उस दौर में ज्यादा हुई, बिजली लाइन लॉसेस जो है वो उस दौर में ज्यादा हुए और सो मच सो कि चंद जो है वो ग्रिड स्टेशंस जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे वो शायद पाकिस्तान की टेरिटरी में आते ही नहीं है और उनको नहीं पूछा गया। तो ये सर्कुलर डेट बढ़ के आज जहां पहुंच गया है, ये हमारी चॉइस नहीं है बिजली की कीमत बढ़ाना। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। IMF के साथ जो हमने मुआहदा साइन किया है उस पर जो लिखा है वो करना पड़ेगा। और PTI आज जिस मुंह से, पता नहीं किस मुंह से जो है वो तनकीद कर रही है, वो इस तमाम चीजों का पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। IMF को इस प्रोग्राम को लाने वाले भी वो, उनको इस प्रोग्राम को भगाने वाले भी, तोड़ने वाले भी वो। और फिर अब जब उन्होंने ये प्रोग्राम नाक की लकीरें निकाल कर अगर हुकूमत पाकिस्तान ने अब हासिल किया है पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, तो अब वो जो है वो उस पर साइन भी कर चुके हैं, उनको यकीन दहानी भी करा चुके हैं कि जो है ये IMF का प्रोग्राम हमें करना है और पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। लेकिन उसी मुंह से जो है वो अब तनकीद भी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि IMF के प्रोग्राम के अंदर बिजली को बढ़ाने के लिए जो है वो लिखा गया था। मेरी गुजारिश इसमें यह है, जो आपने दो बड़ी सियासी जमातों की सियासत खत्म होने की बात की, मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की आवाम के पास चॉइसेस क्या हैं। एक तो पाकिस्तान की आवाम के पास PMLN चॉइस है, जिसने पाकिस्तान में जब जब आई है उसने डिलीवर किया है। महंगाई के हवाले से हो, गुर्बत के हवाले से हो, मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो, तरक्की के हवाले से हो, जो है वो लोड शेडिंग खत्म करने के हवाले से हो, दहशतगर्दी और खत्म करके सुकून लाने के हवाले से हो। ये है एक फितना और फसाद और दहशतगर्दी की सियासत है जिसका पाकिस्तान जो है ना मुतहम्मिल हो सकता है, ना पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करते हैं। फिर बाकी सियासी जमातें हैं जिनके पास भी यकीनन जो है वो अपने मंशूर के मुताबिक बताने को और दिखाने को कुछ ना कुछ जरूर होगा। जो तनकीद कर रहे हैं आज, जिन्होंने IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान को बांधा था, उन्होंने अंडे, कट्टे, मुर्गियां और वो लंगर खाने और पनाह गाहों के अलावा या भांग की फैक्ट्रियों के अलावा बता दें कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का कर्जा जो 24,000 अरब था उसको 45,000 अरब पे कैसे पहुंचा दिया। वो आपकी बातें बिल्कुल, बहुत सारी चीजों से मैं एग्री कर रही हूँ लेकिन बहुत सारी से डिसएग्री भी कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 22 घंटे लोड शेडिंग थी, आप लोगों ने खत्म की, नो डाउट। बट हैविंग सेड दैट, उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ, अगर आपको याद हो, वो बिजली पानी के वजीर थे और उस वक्त वो बताया करते थे पूरे गांव के गांव हैं जी इस मुल्क में जहां चोरी होती है बिजली। आज वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, आज भी वो यही बात कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जो वो मुश्किल फैसले हैं, चाहे उसमें ग्रिड स्टेशंस बंद करने हैं या उसमें NTDC को जो है वो फिक्स करना है या उसमें लाइन लॉसेस कवर करने हैं, वो किसी की तरजीहात लगती नहीं है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट हमें जो है वो नजर आता है, वो अभी पहले भी नजर आता है और अभी भी नजर आ रहा है। नहीं मारिया, ऐसा नहीं है। गुजारिश ये है कि हमने पिछले दौर में भी बहुत कोशिश की, लेकिन सूबाई हुकूमतें जहां पर मौजूद थी हमारी पार्टी के अलावा, उन्होंने उसको फुल रेजिस्ट किया और वो हम नहीं कर सके। लेकिन ये तमाम जो जिस तरह के इकदामात और जो आप इस्लाहात की बात कर रही हैं, ये 5 साल हुकूमत कर सकती है। ये साल 1.5 साल की जो है वो हुकूमत जो IMF के प्रोग्राम थी ना, आपके पास 5 साल हुकूमत ना, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिशें लगा के बैठी हुई है, वो ये काम नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली हुकूमत, IMF का प्रोग्राम ना होता हमारा डिफॉल्ट, खुदा न खास्ता जो श्रीलंका बनाने का वादा PTI करके गई थी, अगर वो हो जाता तो बिजली का यूनिट आपको पता है कितने का पड़ता। मैं जरा नाज बलोच साहिबा की तरफ चलती हूँ। नाज बलोच साहिबा, नेशनल एवरेज टैरिफ अगर बात की जाए तो नेपरा के मुताबिक इस वक्त जो नेशनल एवरेज है वो टैक्सेस वगैरह मिला के इस वक्त 35 रुपए जो है वो पड़ रहा है, और जो ये एक स्लैब की बात है और 50 रुपए तक जाएगा ये, ठीक है। अगेन ये सेकंड इंक्रीज है PDM की हुकूमत में बिजली की प्राइसेस में। तौजीहात मुझे पता है आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा आएंगी कि पिछली हुकूमत जो है छोड़ के गई थी, PTI का कसूर है, लेकिन अगेन आपसे भी यही सवाल, अभी जो अज़मा ने कहा कि 5 साल जिस हुकूमत को मिलते हैं उसके ये काम है। आपके साथ, आपके पास भी 5 साल थे, अज़मा साहिबा की जो पार्टी उनके पास भी 5 साल थे, लेकिन वो जो मुश्किल फैसले हैं जिसमें NTDC का निज़ाम ठीक करना है, जिसमें चोरियां जो है वो ख़त्म करना है, जिसमें बेहतर जो है वो जो बिजली के कारखाने हैं जो एफिशिएंट हैं उनको इस्तेमाल करना है, आप लोगों की तौजीहात, जो आपकी तरजीहात हैं वो उस तरफ नहीं जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ڈاکٹر ماریہ، آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ واقعی بہت کنسرننگ ہے، بہت اہم ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام عوام کی زندگیوں میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اسپیشلی جو معاشی اعتبار سے جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہ آج ہم حکومت میں ہیں تو ہم پچھلوں کے اوپر ڈال دیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، کیونکہ آپ کے سامنے گزشتہ 3.5 سال کی جو حکومت تھی ان کا جو منشور تھا وہ تو یہی تھا، کٹے بیچو، مرغیاں انڈے پالو اور اس طرح سے جو ہے اکانومی چلے گی، آسٹیرٹی کے نام پہ جو ہے سب کچھ نیلام کر جاؤ اور جناب اس طرح سے ملک چلے گا۔ جن کی سوچ اتنی محدود تھی انہوں نے قرضوں کا انبار تو ہمارے اوپر چھوڑ دیا، اور قرضوں کا انبار بالکل 24,000 ارب سے 55,000 ارب تک پہنچا دیا۔ 75 سالوں کا ریکارڈ جو ہے وہ قرضہ جات کی مد میں توڑ دیا۔ جو دوسروں کو چور ڈاکو ڈکیت کہہ کر یہ کہتے تھے کہ جا کے IMF کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کچکول کو ہم توڑ دیں گے، انہوں نے کچکول کے سائز کو بڑھا دیا۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پاور پروجیکٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو 1 میگا واٹ انرجی بھی 3.5 سال میں PTI حکومت میں نہیں لگی۔ آپ بات کریں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو ہمارے دور حکومت میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت ہمارے مشکل حالات میں ہمیں 2008 میں بہت مشکل حالات میں ہم نے گورنمنٹ ہمیں ملی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں آپ کو پتہ ایگرو بیسڈ ہماری اکانومی ہے، لیکن اس وقت کے حالات یہ تھے کہ ہمارے پاس گندم جو ہے وہ ہم امپورٹ کرا رہے تھے۔ 6 مہینے کے اندر ہم نے پاکستان کو ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری بنا دیا۔ تو یہ جب آپ کے پاس ول ہو تو آپ کام کرتے بھی ہیں اور آپ کی کارکردگی پرفارمنس بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیں اس دفعہ بھی اس کا مطلب لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ IMF یہ مشکل فیصلے لینے کے لیے ہے نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 3.5 سال میں کوئی ول نہیں تھی۔ 3.5 سال کی جو اناڑیوں کی حکومت تھی وہ یہ تھا کہ عثمان بزدار کو توفتاً پنجاب کے حوالے کر دیا تھا، پھر نکلے فرق ہوگی اور جہاں سے آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اینٹ اٹھائیں اور ادھر سے کرپشن نکلے، کہیں ٹرانسفر پوسٹنگ، اتنا پنجاب کے ساتھ جو میں سمجھتی ہوں ناانصافی ہوئی 3.5 سالوں کے اندر، اور جو پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ آپ کا ایویشن، ہمارا ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ تباہی کے دہانے میں چلا گیا۔ آج تک ہماری یورپ کی فلائٹس، ہماری UK کی فلائٹ، برطانیہ کی فلائٹ، جن ممالک میں PIA جاتی تھی وہ نہیں جا رہی۔ مجھے سوال کا جواب نہیں ملا کہ آپ کے پاس بھی 5 سال تھے، ان کے پاس بھی 5 سال تھے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈاکٹر ماریہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہم نے انرجی، دیکھیں ہم نے تھر کول پروگرام جیسے پروگرامز لے کر آئے، ہم تھر میں انرجی پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں، ہم نے اپنی کیپیسٹی کو امپروو کیا، اس سے پہلے بھی ہم نے پروڈیوس کر کے دیا۔ لیکن نہیں، میری گزارش سن لیں، دیکھیں یہ جو 1 سال کے اندر جس سخت حالت میں ہمیں گورنمنٹ ملی تھی، یہ کوئی آسان معاملات نہیں تھے کہ ہمیں بہت اچھے حالات میں اکانومی ملی ہوئی ہو اور ہم نے اس کو سنبھالا نہ ہو۔ یہ مشکل حالات میں ایک کولیشن کی گورنمنٹ ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اس کے اندر شامل ہو کر کوشش تھی کہ ہم پاکستان کو اس دیوالیہ سے بچائیں، اس ڈیفالٹ سے بچائیں۔ وہ جو بار بار سری لنکا کی مثال دی گئی جو خانہ جنگی کے اندر دھکیلا جا رہا تھا، اس سے باہر نکالیں۔ مشکل حالات ہیں بٹ آئی ایم ہوپ فل۔ نہیں ڈاکٹر ماریہ، لیٹ می فنش اوور ہیئر کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے ایک ڈائمنشن، ایک ڈائریکشن اور ایک سمت تو دی ہے نا۔ آج ہم اگر رشیا سے تیل منگوا رہے ہیں تو ہم اس کو چائنیز کرنسی کے اندر کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو محدود نہیں کر رہے، ہم ٹریڈ کے آپشنز کھول رہے ہیں۔ میں ذرا ثنا کی طرف چلتی ہوں۔ ذرا دونوں ماریہ، مجھے صرف 2 جملے کہنے کی اجازت دے دو پلیز، میں اس پوائنٹ کو وائنڈ اپ کر دوں۔ جو آپ بار بار ول کی بات کر رہی ہو، ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ 2013 سے 18 کا نکال کے دیکھیے، تمام جو پاور ہاؤسز ہیں یا جو ہماری پاور منسٹری ہے اس کی ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ اس دور کے اندر ہوئی ہے۔ جتنی ایکسٹینشنز ہیں وہ واٹر ریزروائرز کی ہوں یا جو کیپیسٹی بڑھانے کی ہے وہ اس دور کے اندر ہوئی ہے۔ جب اس 1.5 سال پہلے جب ہم آئے تھے، پچھلی ذرا گرمیاں یاد کریں، 1 منٹ گرمیاں یاد کریں، پاور پلانٹ جو ہے مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے بند تھے۔ میں نے اسی لیے میں ذرا ثنا کی طرف چلوں۔ جی مجھے قیمت کے حوالے سے بات سن لو، مجھے صرف آخری قیمت کے حوالے سے بات پوری کر لینے دو۔
میری گزارش یہ ہے کہ LNG جب زیرو پہ مل رہی تھی, جب ڈالر کے $0 کے اوپر جو مل رہی تھی, وہ PTM کی حکومت نے نہیں خریدا. ہم فرنس آئل کے اوپر مہنگی بجلی نہیں بنا رہے. اگر اس وقت LNG آ گئی ہوتی تو آج بجلی کی قیمت میں اتنا بڑا اضافہ نہ ہوتا. اچھا اب رائٹ, وہ آپ کی بالکل ٹھیک ہے, وہ باتیں اپنی جگہ ہیں. سنا اگین دونوں میری جو آنریبل گیسٹ ہیں, آئی ریلی ریسپیکٹ دیم, بٹ انفارچونیٹلی جو یہ ایشوز ہیں جو میں بات جس کی طرف کر رہی ہوں, آئی تھنک یو ول اگری ود می, اس اسٹاپ کیپ ارینجمنٹ پہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ اگر آج ہمیں پھر سے بتایا جا رہا ہے جی گاؤں کے گاؤں میں جو ہے وہ چوریاں ہو رہی ہیں, چوری ہو رہی ہے, بجلی چوری ہو رہی ہے. یہی بات ہمیں آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے بتائی گئی تھی. یہی کہا گیا تھا 500 ارب ایک دفعہ دے دیں گے, اس کے بعد یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہے ہمارے لیے, ہم پہلے بھی جو ہیں وہ سنتے آ رہے ہیں. یہ کیا پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز میں آتی ہیں؟ اگر ہم نے کوئی چیز جو ہے اس ملک میں کرنی ہو, ہم پریزیڈنشل آرڈیننس لے آتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے حکومتیں صوبائی اور وفاقی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں جہاں کریٹیکل کروشل ڈیسیجنز لینے ہیں. اگر یہ واقعی ہی ترجیحات میں ہوتا تو کیا یہ ہونا گیا ہوتا ابھی تک؟ دیکھیے ابھی آپ نے بات کی کہ 5 سال ملے زرداری صاحب کو, 5 سال ملے نواز شریف صاحب کو. کب ملے جی؟ وہ 5 سال کیسے پورے ہوئے تھے؟ آخری سال میں میمو گیٹ آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ پھر زرداری صاحب کو دبئی بھی جانا پڑا تھا, پھر منصور اعجاز جیسے نامی شخص بھی تھے, حسین حقانی صاحب کی قربانی بھی مانگی گئی. تو اقتدار اگر آپ کو پورے عرصے کے لیے ملے گا, اس میں میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے صرف ادارے میڈل کرتے ہیں, ہم ریزن دیتے ہوں گے, کوئی نہ کوئی ہوتا ہوگا, لیکن یہ میڈلنگ جو ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بجلی کے بل بڑھائے جاتے ہیں اور یہ جو بجلی بڑھ جاتی ہے 7 روپے, اور مہنگائی کا یہ جو شور اور زور ہے, یہ ظاہر ہے عوام کو بھگتنا پڑے گا. ریڈیو کے اوپر بھی آپ ٹیکس دیں, آپ PTV پہ بھی ٹیکس دیں, ظاہر ہے آپ کو سرکولر ڈیٹ بڑھانے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی. مجھے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. عوام کا تو برا حال ہے, وہ شکایت کرنے کے علاوہ اور دعائیاں دینے کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری نظام یا تو ہے یا نہیں ہے, اور اگر جمہوری نظام ہے تو ایسے پرسنل جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بالائے آپ کو پشت پہ رکھنا چاہیے, اور آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ نے عوام کو سرو کرنا ہے یا آپ نے اپنے سکور سیٹل کرنے ہیں. تو اگر یہ سکور سیٹلنگ کا جو مزاج ہمارے سیاست میں نظر آتا ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب کو جلا وطن کرنا ہو, ہائی جیکنگ کا کیس بنانا ہو, پھر 2017 کا معاملہ ہو. دیکھیے آپ کو بار بار یہ بتایا جائے گا کہ 2017 میں بہت اچھی اکانومی تھی اور ہم یہاں جا رہے تھے اور ہماری یہ ریکارڈ توڑ رہے تھے اور یہ ہمارا عالمی اداروں کے حوالے سے یہ تھا, ہم IMF کو خدا حافظ کہہ چکے تھے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہوا تھا. پھر 2017 میں کیوں آیا پاناما, کیوں آیا کاما؟ اب ہم کہتے ہیں صرف ایک جوڈیشری انوالوڈ ہے. ابھی بھی نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ افی نظر آتی ہے. پھر جی عمران خان صاحب بھی, آپ PTI کے چیئرمین, فرماتے ہیں کہ جی اگر یہ عدم اعتماد نہ لائے ہوتے تو آج تو اس ملک میں شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی ہیں. تو کٹے اور مرغیوں کی بات کریں, آپ کو یاد ہوگا خالص شہد بھی بنانا تھا اور وہ زیتون بھی اگانے تھے. تو وہ تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ ظاہر ہے کہ جس کو کرسی بچانے کی پڑ جائے وہ عوام کو کیسے سرو کرے گا. جس کو اپنے پرسنل سکورز کو سیٹل کرنے کے لیے آپ عوام کے جو مفاد ہوتے ہیں ان کو آپ نظر آتش کر دیں, تو پھر کس کو الزام دیا جائے؟ کیا خان صاحب کو الزام دیا جائے, کیا شریف صاحب کو الزام دیا جائے, کیا ہم صرف سیاستدانوں کو الزام دے سکتے ہیں؟ اس ملک میں ایک نظام بننے نہیں دیا گیا. اس ملک میں کرپشن بے انتہا ہے, آپ کوئی کام بغیر کرپشن کے نہیں کر سکتے. یہ سسٹم فلاڈ ہے, اور اس سسٹم کے فلاڈ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز کو جو فالو کرتے ہیں, جنہوں نے اپنے اداروں کا تعین کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے ان کے اپنے حدود کا تعین کرنا ہوتا ہے, وہ اپنے حدود میں نہیں رہتے. وہ ہر ایریا کو انکروچ کرتے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہو, ان میڈیا ہو سیاست میں, یا ادارے اور ہوں, جوڈیشری ہو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو. جب تک یہ اپنے اپنے ایریاز میں نہیں جائیں گے, ایک سسٹم کو آپ پکا نہیں کریں گے, اپنے آپ لوگوں کے مفاد کے لیے کام نہیں ہونے دیں گے. پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں جی بجلی کارخانے بھی, پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں LNG کے معاملات بھی, پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں. اب یہ بل جلائیں یا اٹھائیں, یا حماد اظہر صاحب کہیں روپوش ہو کے بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ یہ غلط ہو گیا تو وہ غلط ہو گیا, یہ کسی ایک فرد کا قصور نہیں ہے. نہ میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو قصوروار مانتی ہوں, نہ میں مسلم لیگ نواز کو قصوروار مانتی ہوں, نہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مکمل طور پر قصوروار مانتی ہوں. اس ملک میں جب یہ ہوگا کہ بھئی تھوڑی جہی ٹائم ملے ہے تو چلو جی کرپشن کر لو تو بنا لو تو کھا لو, تو یہ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, آپ کو سرو کرنا پڑے گا. آپ کی مقبولیت آپ کی کارکردگی پر ہے, آپ کارکردگی اچھی کریں گے, آپ کو ووٹ ملے گا, آپ دوبارہ آئیں گے. اگر لانا لے جانا کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیوں کوئی سرو کرے گا عوام کو؟ کوئی عوام کی سوچے گا بھی کیوں کوئی لانگ ٹرم پالیسیز بنائے گا؟ کیوں کوئی اپنی جان نہیں بچائے گا؟ اگر کسی کو جان کے لالے پڑ جائیں, اگر جیسے پلیٹلیٹس گر رہی تھیں میاں صاحب کی, ابھی تک تو اس پہ بھی انویسٹیگیشن
انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ وہ پلیٹلیٹس کیوں گری تھی, آیا ان کو کیا خوراک دی گئی تھی. تو یہ تمام تر معاملات طے ہونے باقی ہیں. تو اس میں ہم سب کو اپنے اپنے ہاتھ کھڑے کر دینا چاہیے, اور الزام جس کا بنتا ہے اس کو دینا چاہیے. ہم سب کا بنتا ہے, میڈیا کا بھی بنتا ہے. ہم بھی ہر کسی کے فلاں کرپشن کیس, فلاں کرپشن کیس, فلاں یہ فلاں وہ. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اتنا بڑا 190 ملین پاؤنڈ کا جو وہ چل رہا ہے معاملہ, اس میں جو کیفر کردار تک اعظم خان صاحب بھی آ گئے, لیکن ہم اس پراپرٹی ٹائکون کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جناب, ہم نہیں اس کو بلائیں گے, کیونکہ وہ تو بڑا غلط ہو جائے گا. کیونکہ وہ تو, اب میں تو ان کا نام بھی نہیں لے سکتی, کیونکہ میں نام لوں گی تو شاید میں سائلنٹ ہو جاؤں گی. تو وہ ٹائکون کو تو لے آئیں ذرا کٹہرے میں. اعظم خان کے جو بنیادی بیانات پر بیٹھے ہیں, ذرا ان کو بھی لے آئیں واپس. آپ لوگ نونے پونے جو آپ نے بھاؤ زمینیں خریدیں, جو آپ نے اپنے یہ بڑی 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 آپ نے ہاؤسنگ اسکیمز بنائی, مجھے بتا دیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر. کس کس کا لینڈ آپ نے گریب نہیں کیا, نونے پونے پیسوں پہ آپ نے خریدا. آپ کر کیا رہے ہیں؟ سب سے امیر آدمی آپ بنتے ہیں. آپ جس نے یہ دیا ہے, برائب کیا ہے, اس کا تو نام لینے کی ہمت کیجئے, اس کو تو طلب کیجئے, اس کا تو بیان ریکارڈ قلم بند کروائیے. ہم اعظم خان کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی جی واہ سب بھائی واہ بھائی واہ سب کچھ ہو گیا. تو اس ملک میں آپ کو پرماننٹلی ایک سولوشن نکالنی پڑے گی اور لوگوں کو ماننا پڑے گا. جس طرح یہ سوری میں ہماری بات چھوٹ کرنا چاہ رہی ہوں, میثاق معیشت ہے. اگر میثاق معیشت نہیں, آپ کو پوری پالیسی ہونی چاہیے جس پر کوئی, یہ انڈسٹری چلے گی چاہے کوئی بھی آئے, یہ معاشی پالیسیز چلیں گی چاہے کوئی بھی آئے یا کوئی بھی پالیسیز, اور ان کا تسلسل بہت ضروری ہے. انٹرجیکٹ دیر, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. معاملات اور حالات کتنے پیچیدہ ہیں, معیشت کے کیا حالات ہیں, وہ آپ کے سامنے روز آتے رہتا ہے. لیکن اس پر آج جو خبر جو میرے خیال ہے تمام ٹی وی چینلز پر چل رہی تھی, جس پہ ابھی جا کے مہمانوں سے پوچھوں گی, وہ یہ کہ جی جو پنجاب کی نگران حکومت ہے اس نے بیوروکریسی کے لیے جو ہے وہ 3 ارب 20 کروڑ کی گاڑیاں ان کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. عظمہ صاحبہ, آج شہباز شریف صاحب نے بڑی تعریف بھی کی محسن نقوی صاحب کی, بٹ آئی تھنک یہ پہلی نگران حکومت ہے جس نے اس طرح کی جو ہے وہ سینکشن کوئی کیے ہے کہ جی اپنی مرضی سے گاڑیاں جو ہیں وہ سینکشن اس کے لیے پیسے کر دیے. اور واٹس ایون مور سرپرائزنگ از کہ آپ لوگوں کی حکومتیں جو ہیں, آپ لوگوں کی پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ کچھ کہہ بھی نہیں رہی, انفیکٹ ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں ماریہ, دو چیزوں کو مکس نہیں کیجئے. وہ ان کا جو کام ہے, کام کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, مجھے نہیں معلوم کہ وزیر اعظم صاحب کی نظر سے یہ خبر اور یہ بات گزری ہے یا نہیں. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ یہ کنڈیمنیبل ہے, اس کو قطعی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا. اگر وزیر اعظم پاکستان جو ہے اور میجورٹی جو ہماری فیڈرل کیبنٹ ہے, اگر وہ تنخواہیں بھی نہیں لے رہے, اگر وہ پرکس اینڈ پریویلیجز بھی نہیں لے رہے, تو وہ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, تو بیوروکریسی کو بھی کرنے چاہیے. اور یہ جو پنجاب کے اندر خاص طور پہ جب 10 سال شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, اس کے اندر آسٹیریٹی کے لیے باقاعدہ ایک جو ہے وہ ایک سیل بنا ہوا تھا, اور کوئی بھی جو ہے وہ آسٹیریٹی کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بہت فوکس کیا گیا تھا. تو میں نہیں سمجھتی کہ گاڑیاں جو ہیں ان کی اتنی ارجنٹلی کوئی ضرورت ہے. یا ہم, آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر ہم عوام سے, اور ہم سب بھی عوام ہیں, اگر ہم سب سیکریفائز کر سکتے ہیں تو جو ہے ان کو بھی کرنا چاہیے. پھر دوسرا جو میں نے دیکھا کہ جو جوڈیشری ہے اس نے بھی اپنے ملازمین کی جو ہے وہ پینشن میں بھی شاید مطلب اور کچھ پرکس ان کے بھی بلائے ہیں. الاؤنسز جو ہیں ان کو کوئی انہوں نے کہا جی ہاں جی. دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ گالی سیاستدان کو پڑے, قربانی بھی وہ دے, لیکن دوسری طرف جو ہے سب لوگ موجے کرے اور ان سے سوال بھی نہ ہو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ نگران حکومت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب جو ہے یقیناً اس کو ٹیک اپ کریں گے, اور ان کو کرنا چاہیے کہ یہ ناقابل برداشت ہے. وزیر اعظم پاکستان ابھی کچھ دن پہلے نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے یہ پوری لسٹ پیش ہوئی, صدر پاکستان تنخواہیں لے رہے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان 15 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, باقی لوگ بھی لیتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان تنخواہ نہیں لیتے. میری پارٹی کے جو منسٹرز ہیں وہ تنخواہیں نہیں لیتے, میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جو تنخواہیں نہیں لیتے.
سوائے چند ان منسٹرز کے جن کا جو شاید بہت جو لو مڈل کلاس سے ہیں اور ان کو جو ہے وہ تنخواہ کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کیبنٹ میں میجورٹی میں لوگ تنخواہ نہیں لے رہے، پرکس نہیں لے رہے. اور اس کا انہوں نے خود اگزامپل سیٹ کی تھی. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے خود تقریر فرما کے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا اور ہم نہیں لیں گے. اور ان کی روایت آج سے نہیں ہے. جب وہ پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ تھے تب بھی وہ اپنی تنخواہ بھی نہیں لیا کرتے تھے، اور جتنے بھی ان کے بیرونی دورے ہوتے تھے آج بھی جتنے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں اصل میں میڈیا پہ آ جاتی ہیں تو تب اس پہ شور مچتا ہے. ابھی آپ کو یاد ہے کہ کچھ دیر پہلے خبر تھی کہ سینٹ چیئرمین جو ہے انہوں نے کہا جی تاحیات ان کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں اس میں اضافہ، سینیٹرز کی جو ہے وہ منظوری ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ پرکس اینڈ پریولیجز اور ان کی تنخواہوں میں بلکہ جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے. ادھر بھی یہ چیزیں اگر یہ میڈیا پہ نہ آئیں تو چیزیں اندر اندر ہو جائیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. بٹ اگین آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ بیکاز آپ لوگ اسی لیے جی نہیں ماریا اسی لیے تو میڈیا کو جو ہے وہ سوسائٹی کا آنکھ اور کان کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے ان چیزوں کو سامنے لے کے آتا. اور پھر چیئرمین سینٹ والی وہ بل پاس نہیں ہوا تھا نیشنل اسمبلی سے، اور میری پارٹی نے جو ہے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ نامناسب ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن مسئلہ یہ نا تاثیر ملتا ہے کہ جب شور مچتا ہے، جب میڈیا پہ شور مچتا ہے تو پھر یہ چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، ورنہ یہ ہوتا ہے اگر چل رہی ہیں نکل سکتی ہیں تو نکلنے دیں. نہیں ماریا، اگر بات انفارمیشن جو ہے ملے گی تبھی اس کے اوپر بات ہوگی نا. اگر جیسے آپ نے کہا اگر کوئی انڈر دا کارپٹ بہت کچھ ہو رہا ہے، ہماری جو بہت سارے الاؤنسز ایسے ہیں مختلف اداروں کے اندر جن کا شاید کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، جن کو کبھی کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، اور غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں مختلف، وہ عدلیہ ہو، وہ فوج ہو، وہ باقی جو وہ ان کے اندر ایک سپائک آتا ہے، اس کے اوپر کبھی کرٹیسزم نہیں ہوتا. لیکن کرٹیسزم ہوگا صرف سیاستدان کے اوپر. سیاستدان چارج شیٹ ہوگا، وہ قربانی دے تب بھی چارج شیٹ ہے، اسی سے سوال پوچھا جائے گا. باقی آپ پوچھیں نا، آپ کبھی آڈٹ کرا سکتی ہیں سپریم کورٹ کا؟ مجھے بتائیے سپریم کورٹ کا آڈٹ کرنے کا جو ہے وہ عظمہ صاحبہ یہ تو پارلیمنٹ نہیں کرا سکی، یہ تو پارلیمنٹ نہیں کرا سکی. میں تو آپ لوگوں کو بھیجتی ہوں نا، میں تو آپ لوگوں کو ایوانوں میں بھیجتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے جا کے کام کریں گے. آپ نہیں کرا سکے، ہم کیا کرائیں گے؟ ہم نے پی ایم سی میں بلایا نا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہا کہ جناب ذرا لے کے آئیے ریپورٹ، آئیے سپریم کورٹ کا آڈٹ کریں، وہ کرانے کے لیے تیار نہیں. میں ذرا ناز کی طرف جاؤں. ناز، ہمیں عوام کو یہ کہا جاتا ہے جی کمر کسنی ہے ہم نے، اور یہ ذرا مشکل ٹائم ہے، اس سے ہم نے نکلنا ہے. یہ اب 4x4 وہیکلز کی کیا ضرورت پڑ گئی بیوروکریسی کو کہ اس کے بغیر ان کا جو ہے وہ گزارا نہیں چل رہا، اور پرانی گاڑیاں تحصیلداروں کو چلی جائیں گی؟ بالکل ڈاکٹر ماریا، یہ جی ڈاکٹر ماریا ابھی ازما نے بھی اس میں کافی ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین جو چیزیں کی ہیں، یہ بالکل حقائق ہیں. یہ چیزیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ازما نے آلریڈی بہت ساری باتیں جو ہے وہ آپ کو بتا دی کہ کس طرح سے آسٹیریٹی کے اوپر نہ کوئی کیبنٹ میں منسٹرز موجود جو ہیں وہ بھی تنخواہیں نہیں لے رہے. اور اگر آپ پارلیمنٹیرینز کا بھی نکال کے دیکھ لیں تو لوئسٹ آف دا لوئسٹ جو ہے سیلریز میں شمار ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پرکس اینڈ پریولیج کی بھرمار جو ہے یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، لیکن اگر کہیں پر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے. ایک ایسے وقت میں جب عوام مشکل میں ہے، عوام کے اوپر بجلی کے بل تک کا جو ہے اضافہ ان کے لیے دینا بہت مشکل ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2018 کی میں جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی، انہوں نے ودن اسپین آف اے ایئر انہوں نے گیس کا سرکولر ڈیٹ میں کو ڈبل کر دیا. پھر اس کے علاوہ جو بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کتنا اضافہ ہوا، تو وہ اضافے ہوئے ہیں، اس کا بوجھ عوام پہ آلریڈی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر ماریا پلیز میں ایک بات مکمل کر لوں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ 2022 میں جو سیلاب آیا، جو فلڈ آیا، اس سے ملینز آف پیپل جو پاکستان کے ہیں وہ متاثر ہوئے. 20 لاکھ لوگوں کے گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے. اور اس سلسلے میں کل ہی بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن اور چیئرمین بلاول بھٹو اور پھر ایز اے فورن منسٹر بھی انہوں نے بڑی افیکٹولی جو کام کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں. ساتھ میں یہ کہوں گی کہ لاڑکانہ میں کل انہوں نے 5000 لوگوں کو فلڈ افیکٹڈ لوگوں کو جو ہے مالکانہ حقوق کے جو ہے ہم بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی بات ہے.
इस चीज को आपकी पार्टी क्या करेगी? डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपको हमारी सोच बताई, मैंने आपको ये बताया कि मेरी पार्टी की सोच ये है कि आम आवाम को, लोगों को मालकाना हुकूक घर दिए जाए ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले, और ये घर भी खवातीन को दिए जाएं ताकि वो खवातीन एम्पावर हों। तो इस किस्म की तो सोच है हमारी। हम कभी एंडोर्स नहीं करेंगे किसी ऐसी चीज को जहाँ पे जो है लग्जरीज के ऊपर पैसा लगाया जाए। कि आप दोनों इस पे जो है वो अपने आवाज उठाएं अपनी अपनी पार्टीज में। आपकी दोनों पार्टीज जो है वो मेन पार्टीज हैं, मेन पार्टीज हैं पीडीएम की। सो आई होप कि आप इस पे आवाज उठाएं और शायद ही वापस हो जाए। आई होप सो। सना साहिबा, इलेक्शन से पहले ये क्या बाबुओं को खुश करने की कोशिश है? देखिए, मैं नकवी साहब को पर्सनली जानती भी हूँ और एक मेरा उनके साथ ताल्लुक़ भी है, वो मेरे बॉस हैं। मतलब वो एक अपनी जगह एक बात अहम है, और मैं इसलिए ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं कोई भी बात अंडर प्रेशर नहीं करती। 64 करोड़ रुपए लगे ज़मान पाक की तज़यीन और आराइश में, तो उस पर तो हमने तकलीफ़ नहीं हुई। वो पैसे कहाँ से आए, किसने लिए, किसने दिए, किसने पे किया। गाड़ियों में बैठ बैठ के लाहौर आके आर्किटेक्ट से मिलती थी पीरनी साहिबा, फिर वापस जाके अपने कारपेट्स, अपने कर्टन्स, अपने सोफ़े, अपनी कुर्सियाँ उन्होंने बनाई। तो इस पे हमारे जो आंखें हैं वो नहीं हमारी झपकती। हम इस पे एक सांस में बोलते भी नहीं हैं। हम तो सोचते हैं कि चलें जी कोई मसला नहीं। ये मोहसिन नकवी साहब ने ना अपने लिए कोई प्रोटोकॉल लिया है, ना उन्होंने कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और वो आपको पता है कि ना उन्होंने किसी रिश्तेदार को नौकरी दी है, ना उन्होंने अपनी कोई फैमिली के लिए बेनिफिट्स लिए हैं, ना उन्होंने कोई कारखाने बना लिए हैं, ना उन्होंने कोई पर्सनल किसी को ठेके दे दिए हैं। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब एक ऑनेस्ट आदमी हैं, और अगर ये बात ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से है तो बिल्कुल ठीक है। ये बात क्या इस वक्त नहीं होनी चाहिए, इस पर हम बहस कर सकते हैं। ये फैसला बहरहाल हमारी जो जमातें हैं उन्होंने करना है। उनका तो काम सिर्फ निगरां वज़ीर आला का है। उनको ये डिसीजन मेकिंग के पावर है या नहीं है, इसको बेहतर बता सकेंगे अज़मा साहिबा, नाज साहिबा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मोहसिन नकवी साहब अगर ये बात कर रहे हैं, अगर वो गलत कह रहे हैं तो आप उनको बता दीजिए। लेकिन क्या वो किसी को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या वो उनको, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं देखनी चाहिए चीजें कि आपके मुल्क में एक अहमियत? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी देख लेनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन फिर तो देख लेना चाहिए कि आपके जो एक इंटरिम सेटअप वाला मामला होता है वो कितना डिसीजन मेकिंग पावर्स रखता है, कितनी मराहत वो दे सकता है, कितनी लग्जरी आइटम्स वो किसी को बख्श सकता है। ये तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमीशन और हमारी हुकूमत के खाते में आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे आपने बात मोहसिन नकवी साहब की है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, बहुत सारे लोगों को पावर मिलता है और बहुत सारे लोग इस पावर को, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। उनको इतने पावर के बावजूद आप देख लीजिए वो कितने एक्टिव हैं, वो क्या करते हैं। अगर उन्होंने ये कोई गाड़ियों का मुतालबा किया है और कोई ब्यूरोक्रेसी को देना है, और अगर इसमें कोई और उनकी नीयत है, तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मेरा ख्याल है कि ज़रूरत के तहत ही बात हुई होगी। और क्या ये वक्त है ऐसी बात करने का? लेकिन मैं कह रही हूँ, इस मुल्क में करोड़ों रुपए नजर आतिश किए जाते हैं रोज, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। 9 मई के सामने में आप देख लीजिए कितने अरबों का नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है अगर ब्यूरोक्रेसी को अगर थोड़ा सा नहीं नो, बट ब्यूरोक्रेसी आपके मुल्क में ब्यूरोक्रेसी की अहमियत आपने खुद बनाई है। आपकी सियासत, आप अल्लाह के अलावा इस मुल्क को कौन चलाता है? आपकी ब्यूरोक्रेसी चलाती है। अगर आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और अगर आप उनको कोई मराहत दे रहे हैं, और अगर वो जरूरत के तहत है, मैं नहीं कह रही अगर बिला 4x4 व्हीकल्स की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक जरूरत है, पर चले ठीक है, तो इसमें रिवर्स हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझती मोहसिन नकवी साहब इस तरह का फैसला करेंगे। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस पूरे हफ्ते आज़म खान साहब जो हैं वो मीडिया की जीनत बने रहे। पहले वो गायब हुए, फिर अचानक नमूदार हुए, फिर 164 का बयान उन्होंने दिया, 161 का बयान दिया, और आज की खबर ये भी है कि 190 मिलियन पाउंड में, जिसमें चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ उन्होंने जो है वो आज कोई कल बल्कि जो है वो एक बयान भी वो अपना कलमदान करा के आ चुके हैं। अज़मा साहिबा, जैसे कि पिछले सेगमेंट में सना बात कर रही थी कि जो सेलेक्टिव एहतसाब है, अगर जिनका नाम आ रहा है, जिनका नाम ऑब्वियसली अब हम नहीं ले सकते, तो सेलेक्टिव अगर एहतसाब होगा, बिजनेस टाइकून बीच में नहीं होंगे और सेलेक्टिव एहतसाब होगा, तो क्या ये इस एहतसाब का कोई फ़ायदा होगा? इससे पाकिस्तान आगे जाएगा, पीछे जाएगा, क्या होगा, या सिर्फ स्कोर सेटलिंग होगी?
میں معذرت کے ساتھ ماریا صرف 2 لائنیں جو ہے اس آپ کے سوال سے پہلے ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے دور حکومت میں ندیم بابر ایک جو ہے وزیر ہوتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اور ان کا تعلق بھی پیٹرولیم کے شعبے سے تھا. اور عظمہ صاحبہ کے تھوڑا سا کچھ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. عظمہ صاحبہ اگر آپ ہمیں فون پہ جوائن کر سکتی ہیں تو دوبارہ جو ہے وہ آپ سے بات کر لیتے ہیں اس پہ. پولیس صاحب اگر عظمہ صاحبہ سے کنیکٹ کر دیں تو. جی نا صاحبہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. سیم کویسچن ٹو یو. یہ سلیکٹیو احتساب جو ہوگا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ صرف اسکور سیٹلنگ ہوگی؟ دیکھیں سلیکٹڈ احتساب جو ہے یہ تو 3.5 سال ہوتا رہا. جب پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پوری اپوزیشن کو ایک فردن پوری اپوزیشن کو لے کر جیلوں میں، جس طرح پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، جو میڈیا ٹرائل کیا گیا اور جس طرح سے زبان استعمال کی گئی، تو وہ دیٹ از کالڈ سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی. جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ وچ ہنٹنگ ہوتی رہی. روزانہ شہزاد اکبر آ کے ایک پلندہ لے کر آتے تھے اور روز کہتے تھے کہ اگلی باری ان کی ہوگی، اگلی باری ان کی ہوگی، اور بالکل ویسا ہی ہوتا تھا. وہی اسکرپٹ فالو ہوتا تھا جو شہزاد اکبر آ کے پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے. وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی. میرا خیال ہے ہم نے تو نیب میں جو قوانین میں ترامیم کی ہیں وہ اسی لیے سوچ کر کی ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی طاقت جو پھر واپس کر دی راتوں رات نا صاحبہ، وہ والی طرح. میرا خیال ہے ہونا بھی یہی چاہیے. نہیں لیکن دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے نا کہ انصاف کے تقاضے تو یہی ہیں کہ پاور ابیوز نہ ہو. پاور کا غلط استعمال کر کے دوسروں کو سیاست میں کمزور کرنے کے لیے غلط استعمال کرنا، یہ طریقہ کار غلط ہے. اور پاکستان لوگ ہی کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ یہ وعدہ معاف دبا کا جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے، آپ نے اس کو دوبارہ انسرٹ کر دیا اور راتوں رات انسرٹ کیا. سنجرانی صاحب جب نہیں تھے تب، پریزیڈنٹ صاحب جب نہیں تھے تب کیا. نہیں دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی ڈاکٹر ماریا، بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. کیا سائفر کی جو کہانی تھی، ایک پروپیگنڈا، ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک خط کو لہرا کے ایک انکرپٹڈ کانفیڈینشیل قسم کے لیٹر کو دستاویز کو لہرا کے اگر کوئی شخص جو ہے اس کے اوپر سیاست کرے تو کیا وہ جائز ہے؟ کیا اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کیا سائفر میں تو نہیں آ رہے نا، سائفر نیب میں تو نہیں آ رہا نا. نہیں پہنچانا چاہیے. چلے میرے پاس بالکل آخری کچھ منٹ ہیں. میں ذرا کسی نے غلط چلے میں عظمہ صاحبہ کا بھی ذرا اس پہ پوائنٹ لے لوں. آخری سیگمنٹ ہے عظمہ صاحبہ اپنی. جی بالکل ناز، آپ کی ساری بات میں نے سنی ہے اور آئی بھی ہے آپ کی بات. میں ذرا عظمہ سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. عظمہ صاحبہ کے پھر سے کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایشو جو ہے وہ آ رہا ہے، ان کو فون لائن پہ پلیز لے لیجئے. ثنا میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ ہی کی بات جو ہے وہ پچھلے سیگمنٹ سے آگے لے کے میں چل رہی تھی کہ یہ پھر کیا یہ ٹھیک ہے وچ ہنٹنگ پچھلے جو ادوار گزرا ہے پی ٹی آئی کا اس میں ضرور ہوئی، وہ ہم نے دیکھی، لیکن کیا یہ مختلف ہے؟ کیا یہ وہی اسکرپٹ نہیں دوبارہ چل رہی؟ دیکھیں اسکرپٹ کی بات تو اب ماریا صاحبہ چھوڑ دیجئے، کیا کریں، کیونکہ دیکھیں نا جو بات کہتے ہیں وہ بھی اس بات پر قائم رہتے. چلیں عمران خان صاحب تو ہیں کنگ آف آل یو ٹرنز، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے، یہی جماعتیں جب اپوزیشن میں تھی تو کہتی تھی کہ ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب سے، ہم نے تو ان کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے، ان کی تو حیثیت ہی کیا ہے، تو ہم نے تو نکے سے نہیں، نکے کے ابا سے بات کرنی ہے. تو نکے سے نکے کے ابا تک پہنچ گئے معاملات، پھر نکے کے ابا سے واپس نکے تک آ گئے معاملات، تو پھر نکے کے آگے نکے کے ساتھ جو تھے جنہوں نے نکے کو مدد کی اس کو بھی آپ سامنے لے آئیں گے، لیکن نکے کو جس نے رشوت دی اس کا آپ نام نہیں لیں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ معیار غلط ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک طریقہ کار وضع ہے کہ آپ اس مالیت کو اگر آپ واپس لینا چاہتے ہیں، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جانا ہے جوڈیشری سے، آپ نے یہ بات کرنی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جی ہم گھبرا رہے ہیں اور ہم جوڈیشری کے ساتھ معاملات ویسے بھی اس طرح کے چل رہے ہیں تو ابھی ہم نہیں افورڈ کر سکتے، تو پھر اگر سپٹمبر میں پوسٹنگ جب ہو جائے گی نیکسٹ چیف کی جسٹس آف پاکستان کی، تو پھر یہ معاملات آگے چلیں گے. تو اگر ہم نے اتنا ٹائم بائے کرنا ہے تو پھر یہ ٹائم اسی طرح سے گزرے گا. آپ کی اگر نیک نیتی نہیں ہوگی اس روٹ کاز آف دس پرابلم کو پکڑنے میں، تو پھر یہی ہوتا رہے
رہے گا اس ملک میں. کبھی خان صاحب کے تحت ہوگا, کبھی خان صاحب کے اور نام ہوں گے, کبھی خان صاحب کے شہزاد اکبر صاحب ہوں گے, کبھی شہزاد اکبر صاحب نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ کرپشن ایک بڑا مسئلہ ہے, یہ برائبنگ بھی بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور جب تک ہم اوپر سے شروع نہیں کریں گے ہم نیچے تک نہیں آئیں گے. یہ چیز شروع ہونی چاہیے اوپر سے, نہ کہ یہ کہ انصاف اس وقت کسی کو نہیں مل رہا. اگر اس حکومت کو انصاف نہیں مل رہا, نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں مل رہا, تو ہاؤ کین آئی انشور کہ کسی اور کو انصاف ملے. تو ٹو میک شور کہ سب کچھ ہو, آپ کو فری اور فیئر چیزیں کرنی چاہیے, نہ صرف یہ کہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو بلکہ فیئر احتساب بھی ہو. فیئر احتساب بھی ہو, لیکن فیئر احتساب سنا نہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دس کنٹریز ہسٹری ٹیلز اس دی سیم. کبھی ہوا نہیں ہے وہی چیزیں جو ہے وہ سلیکٹو احتساب ہوا ہے, جو اگلی دور حکومت میں آ کے بتایا جاتا ہے غلط تھا, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. عظمہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. جی شکریہ ماریہ. دیکھیے میں صرف اتنی گزارش کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جو سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتی. نہ وزیر اعظم چٹیں بھیجتے ہیں نیب کے جو ہے وہ چیئرمین کو, آج فلانے کو اٹھا لو, آج مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس نے میرے خلاف تقریر کی ہے, آج یہ جو ہے یہ جیل کے اندر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ایسا ہماری طرف سے ہوتا کچھ نہیں. اور القادر ٹرسٹ کے اندر مجھے لگتا ہے دیر یا سویر جو ہے وہ تمام مرکزی کردار ہیں ان کو سامنے آنا ہوگا. اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جو فریق ہے وہ ملک ریاض صاحب بھی کیوں نہ ہو, وہ جو ہے وہ ان کو بیچ میں شامل کیے بغیر اس کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیے وہ کب سامنے آئیں گے تو صحیح, آنا چاہیے. چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ اگین آپ جس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھیں تو میں اور ثنا یہی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ احتساب جو ہے وہ ایک بڑا سلیکٹو قسم کا جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں اعظم خان صاحب کا جو پورا جو یہ جس طرح وہ واپس آئے ہیں اور سارا ہوا ہے, لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈار صاحب والا جو ہے وہ قصہ کہیں ریپیٹ کیا جا رہا ہے, اس سے کہیں نہیں ایسا نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ سائفر کے اوپر اعظم خان صاحب نے نئی بات کون سی کی ہے, انہوں نے تمام وہی چیزیں ریپیٹ کی ہیں جو ان کی آڈیو میں ہم سب پہلے سن چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کے اندر جو لوگ تھے, شہزاد اکبر نے جو ہے وہ بریف کیس والی, آپ کو یاد نہیں ہے ان کی وہ کلپ, وہ بریف کیس لیتے ہوئے جو ہے وہ پائے گئے تھے لندن کے اندر, اور انہوں نے چلے انفارچونیٹلی مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. اگر وہی چیزیں تھیں جو اعظم خان صاحب سے پہلے بھی پتہ تھی تو پھر حکومت نے اس پہ ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا تھا؟ obviously ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی آ کے اس پہ جو ہے وہ کوئی بیان دے جس کو استعمال کیا جا سکے. آج کا پروگرام میں کلوز کرنا ہے. عظمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, ثنا صاحب آپ کا, اور نا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. we'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.